अजीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं आपका भाई हुसैन अंदरयास हूँ और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहता हूँ एक और दिन के लिए, एक और मौके के लिए कि उसने मुझे अपनी रहमत की वजह से इनायत फरमाया। और मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सब अजीज़ों को आदाब अर्ज़ करता हूँ। मैं खुदावंद का मशकूर हूँ कि उसने मुझे ये बरकत दी कि मैं उसका कलाम पढ़ सकूं और इसमें मगन रह सकूं, और ये कि ये कलाम आप अजीज़ों तक भी पहुंचा सकूं। खुदावंद के कलाम को पढ़ने में जो बरकत है वो किसी और चीज़ में नहीं है। ये हमारे लिए रूहानी ग़िज़ा है। ये हमें भटकने से, तारीकी से, गुनाह से बचाने वाला कलाम है। ज़बूर शरीफ में हम ज़बूर 119 और उसके 11वें आयत में पढ़ते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इससे मकसद ये है कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और इसे अपने दिल में दर्जे अव्वल देते हैं तो खुदावंद भी हमें उन सब नापाकियों से, गुनाहों से, भटकने से, तारीकी से, शैतान के चाल से बचाता है। दर हकीकत खुदावंद का कलाम फरमाता है जो लोग खुदावंद यीशु मसीह में खुदा के मोमिन हैं, खुदा ने उनके दिलों को अपना घर, अपना मस्कन बनाया है। तो हमें खुदा के मस्कन को, खुदावंद के घर को पाक व मुक़द्दस रखना चाहिए। और इसी वजह से खुदावंद ने ये हिदायत हमें बख्शी है कि हम इसमें मगन रहें, और अगर हम खुदा के कलाम में मगन रहें तो खुदावंद हमेशा हमारा रखवाला है, रखवाला रहेगा। वो एक गीत है, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। जैसे कि एक छोटा बेटा या बेटी अपने बाप का हाथ पकड़ लेता है, थाम लेता है और अपने बाप के साथ साथ चलता है, क्योंकि बाप हमेशा उसकी भलाई चाहता है। वैसे ही ये गीत, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। अब हम गुनाह के इस दुनिया में, गुनाह से घिरे हुए, भरा हुआ दुनिया में रहते हैं। हमारी चारों तरफ गुनाह ही गुनाह है, और इस गुनाह आलूद दुनिया में खुदावंद ने हमें अपना हिदायत बख्शा है, अता किया हुआ है, ताकि हम इसको पढ़कर इसके मुताबिक अपनी मसीही ज़िंदगी को सजाएं और खुदावंद की शुक्रगुजार हों। हमारा आज का मौजू बहुत मुहिम और बहुत ही गंभीर है, क्योंकि हम एक गुनाह आलूद दुनिया में रहते हैं और शैतान हमेशा चाहता है कि हमें राह दुरुस्त से,
راہ روشن سے ہٹا کر تاریکی پر لے جائے، راہ غلط پر لے جائے۔ مگر جیسا کہ خدا کے کلام سے ہم نے پڑھا، اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے، اس کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، تو یہ کلام ہمیں بھٹکنے سے بچائے گا۔ ہمارا آج کا موضوع زنا کے بارے میں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے تعلیم میں زنا کے بارے میں یوں کہا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ اب جو مذہبی اور دیندار اور فلسفی لوگ ہیں، وہ اپنے طریقے سے زنا کو لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ زنا ہے کیا اور کس عمل کو زنا کہتے ہیں۔ مگر خداوند یسوع مسیح عمل کو صرف نہیں بلکہ ہماری افکار کو بھی یہاں پر لاتا ہے۔ عمل سے مراد ہے کہ عملی طور پر اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ نامشروع طور پر ہم بستر ہو تو وہ زنا ہے۔ خدا کے کلام میں یہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہم خروج کے کتاب 20 اور 14 آیت میں پڑھتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے زنا نہ کرنا، اور اسی طرح ہم استثناء کی کتاب میں بھی 5ویں باب اور 18 آیت میں پڑھتے ہیں کہ زنا نہ کرنا، یہ خدا کا حکم ہے کہ ہم زنا نہ کریں۔ خدا نے ہمارے لیے تعیین کیا ہوا ہے، ایک مرد اور ایک عورت عہد ازدواج میں وہ قائم ہو کر خدا کی خوشنودی میں وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں، اور ان کا ہم بستری ہونا کوئی گناہ نہیں ہے۔ مگر اس سے بڑھ کر اگر ہم کسی عورت یا کسی مرد کی طرف نہ صرف عملی طور پر بلکہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ہمارے افکار اگر وہاں جائیں تو بھی ہم زنا کر چکے ہیں، تبھی تو دین و مذہب میں یا انسانی فلسفے میں عملی زنا کو صرف زنا سمجھا جاتا ہے۔ مگر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ٹھہرو، اس سے بڑھ کر میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم یہ تو سن چکے ہو، یہ تو لکھا گیا ہے، یہ تو حکم نامہ ہے خداوند کا۔ استثناء کی کتاب میں، خروج کی کتاب میں خدا کا کلام بار بار یہ فرماتا ہے، اور دوسرے جگہوں پر یہ سن چکے ہو، یہ تم پڑھ چکے ہو، اس کی تمہیں تعلیم ہے کہ زنا نہ کرنا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، میری تعلیم سنو، میں نے ہی زنا نہ کرنے کا حکم آپ کو دیا ہے، مگر زنا ہے کیا؟ کیا صرف عملی طور پر کسی عورت کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ نامشروع ہم بستری ہونا ہی زنا ہے؟ نہیں، اس سے بڑھ کر زنا در حقیقت میں یہ ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے، میلی خواہش سے، ناپاک خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ اب ہم انسان تو صرف آنکھوں دیکھی حال کو سمجھ سکتے ہیں، اور کانوں سے جو سنتے ہیں اسی کو ہم اپنے تجربے میں لا سکتے ہیں اور اس پر شہادت دے سکتے ہیں۔ مگر خدا وہ ہے جو دلوں کو ٹٹولتا ہے، دل کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو وہ سمجھتا ہے، اور ہر روز وہ یہ سمجھتا ہے، اور خدا سے ہم کبھی بھاگ نہیں سکتے۔ یہ ایک بہت
اہم موضوع ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا اور اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ ہمیں اپنے تفکر کو، اپنے خیالات کو، دل کے خیالات کو خداوند کی حضوری میں ہمیشہ سے رکھنا ہے اور خداوند کے ہدایات کے مطابق جو اس کا مقدس کلام ہے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ خداوند نے فرمایا ہے کہ میں مقدس ہوں، میں قدوس ہوں، تم نے بھی قدوس رہنا ہے، مقدس رہنا ہے۔ ہم مقدس نہیں ہیں مگر کیونکہ ہمارا خداوند، ہمارا آسمانی باپ، ہمارا مالک و خالق، ہمارا منجی، نجات گر خداوند یسوع مسیح مقدس ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کو اس تقدس میں سنوارنا ہے، سجانا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ہر روز جانا ہے، کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اور جب ہم یہ کریں گے تو خداوند کی خوشنودی کو ہم پائیں گے اور خداوند ہماری مدد فرمائے گا ہر چیز میں۔ تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ صرف عملی طور پر، نامشروع طور پر کسی سے ہم بستری ہونا صرف یہی زنا کا باعث نہیں، بلکہ اگر ہم نے اپنے دل میں میلی طور پر، ناپاک طور پر کسی عورت، کسی مرد کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں کچھ ہم نے ویسا بویا، تو یہ زنا کے عین مترادف ہے، بلکہ یہ بھی زنا ہی ہے۔ اور اس کے بعد خداوند یہ فرماتا ہے، جو کہ بہت مشکل ہے خدا کے کلام میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کیونکہ خدا قدوس ہے۔ قدوس خدا کے سامنے ہم اپنے گناہ، پر از گناہ جسم اور وجود کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنے خون سے جنت کو جانے کے لیے خریدا ہے۔ اس نے وہ دروازہ ہمارے لیے کھول دیا ہے اور اس نے ہمارا نام اپنی زندگی کے کتاب میں ثبت کیا ہوا ہے۔ تو ہم مثبت ہیں کہ ہم خداوند کے پاس جائیں گے، کیونکہ یہ تقدس ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ملا ہے۔ مگر یہاں پر ہمیں ہوشدار دینے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے خدا کا کلام کچھ یوں سختی سے آتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے، پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اسی طرح، اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ اب یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، مگر خداوند کے جو احکام ہیں وہ ثابت ہیں، خداوند کے جو احکام ہیں وہ قائم ہیں اور ہمیں اس پر چلنا چاہیے۔ کیا ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم گناہ کے اس دلدل میں ہیں، کیونکہ ہم گناہ کے اس دنیا میں ہیں، ہم تاریکی میں گھرے ہوئے ہیں۔ مگر جو لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی مانتے ہیں، منجی سے مراد کیا؟ منجی سے مراد یہ کہ وہ نجات دہندہ ہے۔ ایک ناجی سے لیا گیا یہ حرف ہے۔ جب ہم کسی کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور آگے دریا ہے، طوفان ہے اور بھنور ہے، تو ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ وہاں پر ہمیں ایک ناجی کی ضرورت ہے، ایک ناخدا کی ضرورت ہے، ایک صاحب کشتی کی ضرورت ہے، اور جس کشتی میں خداوند یسوع مسیح ہو تو وہ طوفانوں کو حکم دیتا ہے کہ ٹھہر جا، اور طوفان خداوند کے فرمان کو مان لیتے ہیں۔ اسی طرح سے
क्योंकि हम खुदावन यीशु मसीह में उसके मोमिन हैं, और अगर हम उसके पीछे हो लेते हैं और हर रोज़ उसके पीछे पीछे चलते हैं, तो खुदावन हमें उन सब गुनाहों से, नापाकियों से और उन सब बुरे अफकार से बचाता है। ये उसका वादा है। उसने कहा, देखो मैं इस उम्र के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। उसका नाम ही इमानुएल यानी खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे साथ है। तो खुदावन यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि देखो, ज़िना सिर्फ यही नहीं कि अमल में किसी के साथ हम बिस्तरी होना नामशरू तरीक़े से, बल्कि अगर किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत या फिर मर्द पर निगाह की और अपने दिल में उसके साथ उसने दर हकीकत में ज़िना किया, क्योंकि खुदावन दिलों को टटोलता है। हम दुयम समूएल और 11 बाब में दाऊद के बारे में सुनते हैं कि दाऊद बादशाह एक दिन अपने चारपाई पर विराजमान हैं, मगर वो उठते हैं, टहलते हैं और अपनी इमारत, अपनी कसर की बुलंदी से नीचे ताक कर एक औरत को नहाने के मौके पर देखते हैं। और फिर यही नहीं, बजाय के दाऊद जो कि खुदा का एक नबी, खुदा का इंतखाब किया हुआ एक बादशाह है, बजाय कि वो खुदावन रूहुल कुदस की सुने, खुदावन के अहकाम को सुने, वो उस औरत से ज़िना कर बैठता है और अपने गुनाह को छुपाने के लिए यहां तक कि उस औरत के खावंद को मार डालता है। मगर हम ये भी पढ़ते हैं कि दाऊद उसके बाद अपने आप में आ जाता है, रूह में आ जाता है, वो पछताता है और रोता है और वो खुदावन से मुआफ़ी मांगता है, अपनी गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है। खुदावन दाऊद को बख्श देता है, मगर एक मिसाल कायम हुई है, क्योंकि उसने ये गुनाह किया, किसी और ने उसे नहीं पकड़ा, बल्कि खुदावन ने अपने एक और नबी को दाऊद के सामने भेजा। खुदावन ने ये कहला भेजा कि तुमने गुनाह किया मेरे खिलाफ, तुमने गुनाह किया। जब हम किसी इंसान के खिलाफ गुनाह करते हैं तो हम सोचते हैं किसी ने हमें देखा नहीं, मगर खुदावन हमेशा देखने वाला खुदा है। वो कभी नहीं सोता, वो हमेशा काम करता है, वो देखता है, वो करोड़ों बल्कि खरबों चीज़ों को, जानदारों को हर रोज़ देखता और उनके नज़्मो ज़ब्त को बरकरार रखने वाला खुदावंद है। तो वो देखता है, वो जांचता है, वो सब कुछ समझता है। हम खुदा से छुप नहीं सकते, हम लोगों से छुप सकते हैं। अगर हमने किसी की तरफ मैली आंख से देखा, अफकारे बद से देखा, हम सोचते हैं कि भाई ये तो मैंने अपने दिल में किया है, किसी और को मालूम ही नहीं हुआ, जबकि खुदावंद हमारे सर के ऊपर है। शैतान हमेशा हमें ये धोखा देता है कि देखो कोई नहीं देख रहा तुझे, कोई बात नहीं, आपने थोड़ी सी किसी की तरफ देखी तो इसमें क्या हर्ज है। मगर खुदा फरमाता है कि वो ज़िना है, वो गुनाह है, वो मेरे अहकाम के खिलाफ है, वो मेरे तक़द्दुस के खिलाफ है, उस तक़द्दुस के खिलाफ जो मैं तुझे देना चाहता हूँ। इसलिए उससे बचकर रह। बेहतर यही है कि आपके हाथ, पांव या आंख ना हो, ताकि हो और आप उससे गुनाह करें। और मैं अय्यूब के किताब में से एक आयत पढ़ता हूँ। अय्यूब एक मिसाली खुदा का बंदा है, और अय्यूब जो है वो 31 बाब
اپنے کتاب کے 31 باب، ایوب کے کتاب میں 31 باب میں ہم یہ پڑھتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے۔ وہ خدا کا ایک ایسا بندہ جو کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ عہد باندھا ہے کہ کیا پھر میں کسی کنواری پر کیوں کر نظر کروں۔ میں نے اپنی آنکھوں کو یہ تربیت دی ہوئی ہے اور یہ عہد باندھا ہے کہ میں نے میلی آنکھ سے، بری نظر سے کسی کی طرف نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ یہ میرے مالک اور خالق کے احکامات کے خلاف ہیں۔ میں کیوں کر یہ کروں؟ میں کیسے یہ کروں؟ اور ایک اور مثال ہے، ہم پیدائش کی کتاب میں یہ مثال پاتے ہیں، اور یہ یوسف کی زندگی میں ہم یہ مثال پاتے ہیں۔ یوسف جو ہے، اگر ہم پیدائش کی کتاب اور 29 باب کو پڑھیں تو وہاں پر ہم یوسف کو پاتے ہیں جو پوتیفار کی بیوی، وہ چاہتی ہے کہ یوسف کو پاکیزگی کی راہ سے نکالے، زنا کی طرف اسے راغب کرے، مگر ہم وہاں پر کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جو ایک غلام ہے، اور 11 آیت سے اگر ہم پڑھیں پیدائش کی کتاب 39 باب اور 11 آیت، اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا، تب اس عورت نے، پوتیفار کی بیوی، یا پھر ہم کہانیوں میں اسے زلیخا کے نام سے بھی جانتے ہیں، تب اس عورت نے اس کا پیراہن پکڑ کر کہا، میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ تب یوسف اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا۔ اور ہم اس کا نتیجہ یہ دیکھتے ہیں کہ پوتیفار کی جو بیوی زلیخا ہے، وہ الزام لگاتی ہے، جھوٹ موٹ کی الزام لگاتی ہے کہ اس نے مجھ پر جنسی حملہ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوتیفار جو ہے وہ یوسف کو جیل میں ڈال دیتا ہے، مگر جیل میں خداوند یوسف کے ساتھ ہے، کیونکہ یوسف نے کوئی غلطی نہیں کی بلکہ وہ غلطیوں سے بھاگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد غلطی کی طرف چلا مگر یوسف غلطی سے بھاگا، یوسف زنا سے بھاگا، یوسف ناپاکی سے بھاگا، یوسف جو ہے اس نے اپنا تقدس جسے خداوند نے اسے دیا تھا اس کو برقرار رکھا۔ تو یہ ایک مثال ہے، یہ ایک بہت عظیم مثال ہے ہمارے لیے کہ ہمیں یہاں پر داؤد کی طرح نہیں بلکہ یوسف کی طرح ہونا ہے۔ جب کوئی بلا ایسی آتی ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ ہمیں ناپاکی کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں بھاگنا چاہیے، وہاں سے بھاگنا چاہیے۔ پہلے کرنتھیوں کی کتاب میں، پہلے کرنتھیوں کے خط میں 6 باب میں پولس رسول ہمیں کچھ یوں فرماتے ہیں، حرام کاری سے بھاگو، حرام کاری سے بھاگو۔ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح مقدس کا ہے اور وہ مقدس ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، روح القدس کا گھر ہے، روح القدس کا مسکن ہے؟ کیا تم یہی نہیں جانتے؟ اے مسیحی، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ خدا نے تیرے دل کو اپنا گھر بنایا ہے، اس لیے اس کا تقدس رکھنا،
اس کے تقدس کو پامال نہیں کرنا ہے۔ لیکن حرام کاری یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ حرام کاری سے خداوند کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ بھاگو حرام کاری سے، بھاگو۔ کیوں؟ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح مقدس کا گھر ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں، تم اپنے آپ کے مالک نہیں، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ جب بحیث سے ایک مسیحی ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ صرف ہم اپنے بدن کے خلاف گناہ نہیں، بلکہ ہم خدا، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے منجی کے خلاف گناہ کرتے ہیں اور اسے بدنامی دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسیحیوں کو چاہیے کہ ہمیشہ خدا کا کلام پڑھیں، اس میں مگن رہیں اور خدا کے کلام کے اصولوں کے مطابق اپنے زندگیوں کو ڈھالیں، سنواریں، سجائیں اور مضبوط قائم رہیں۔ ہمیشہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں، کیونکہ وہ ہمیں راہ نیک پر ہدایت کرنے والا خدا ہے۔ عزیز دوستو، یہ ایک تعلیم ہے مسیحیوں کے بارے میں۔ خداوند آپ کی زندگی کو بھی وہ تقدس دے سکتا ہے جسے خداوند یسوع مسیح نے اس قربانی کے وسیلے سے جو اس نے صلیب پر دی، اپنا خون بہایا، ہمیں اپنے خون سے خریدا، ہماری گناہوں کا کفارہ اس نے پرداخت کیا، دے دیا، ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دیا۔ اسی گناہوں سے آپ کو بھی وہ چھٹکارا دے سکتا ہے۔ وہ ہماری گناہ کی وجہ سے نہ صرف مصلوب ہوا، اپنا خون بہایا، بلکہ وہ موا، مگر تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ زندہ خداوند ہے اور وہ زندہ خداوند آپ کو بھی وہ زندگی دے سکتی ہے، فقط آپ یہ کہہ کر کہ اے خداوند، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں اور میں اپنی گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ اے خداوند یسوع مسیح، میں ایمان لاتا ہوں کہ تو یگانہ خداوند اور میرا منجی ہے، میرے دل میں آ، مجھے بچا اس حالت زار سے، اس حالت گناہ سے۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے میں یہ مانتا ہوں۔ بس اتنی سی دعا، آپ مقبول خدا ہوئے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں بسا کے رکھا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے نور ہے۔ خداوند پر سب جلال ہو، آمین۔ یشوع مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہاں جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے۔ یشوع مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے